मैंने आजिज और बेबस होकर खुदा से मदद की दुआ मांगी थी कि एक मोटरसाइकिल बगली सड़क से तवील छलांग लगाकर मारिया की फोक्सी से आन लगी थी। सवार कोई कालजट था। वो उछला और कच्चे में करवटें लेता नाली में जा गिरा। मारिया ने फौरन कार रोकी और मैंने उतरकर नौजवान को नाली से उठाया। वो शायद नर्वस होकर बेहोश हो गया था या उसे कोई अंदरूनी चोट लगी होगी। मैंने उसको थपकाया और उसके सर की मालिश की तो वो होश में आ गया। उसे 10 कदम चलाया और हिम्मत बंधाई, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट करके उसे संभाल कर बिठा दिया। इस सारी कार्रवाई में मारिया संगी बुत की तरह सीट पर जमी रही थी। शुक्र है बच गया है। मारिया माथे से पसीना पोंछ कर बोली। हाँ, यहाँ से तो बच कर चला गया है। मैंने कहा, लेकिन घर जाकर नहीं बचेगा। क्या मतलब? अरे भाई, मोटरसाइकिल की सारी बत्तियां और मड गार्ड वगैरह टूट गए हैं। बाप की मार से कैसे बचेगा? तुमने बात की ना बिल्कुल वरियाम बनकर। वो हंसने लगी। मुझे वही जिंदा दिल हंसने हंसाने वाला वरियाम चाहिए, कम से कम मेरी हद तक। ओके मैडम। मैंने सर झुका दिया। जो मिजाजे यार में, पर यार नाम तो सोचो। जाहिर है अब वरियाम नाम का बंदा तो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन हो फैंटास्टिक। सोच कर बताऊंगी, मारिया मजमल आवाज में बोली। दरअसल इस हादसे ने मुझे अपसेट कर दिया है। तुम क्या जानो मारिया हसन। मैंने दिल में सोचा, इस हादसे ने कितने बड़े हादसे का रास्ता रोक दिया है। आ गया। मैंने जोश में मारिया की गुदाजरान पर जरा करारा हाथ मार दिया तो वो हाई करके दोहरी हो गई। वंडरफुल। सुनो मारिया, मेरा एक क्लास फेलो था। हमने एक साथ फाइनल पास किया था। वो एक रोड एक्सीडेंट में हलाक हो गया। इतना अजीब इत्तेफाक है मारिया जी, जैसे कुदरत ने सारे काम मेरे लिए ही किए थे। उसने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स मुझे दिए थे कि अपने साथ उसकी भी दरख्वास्त दे दूंगा। क्या मैं उसका नाम और डिग्री इस्तेमाल नहीं कर सकता? व्हाई नॉट? मारिया ने जवाब दिया। चल तो सकती हैं। नाम क्या था उसका? शहबाज। कैसा सोबर और प्यारा नाम है ना? हाँ, अच्छा है, बहुत अच्छा, कानों को भी प्यारा लगता है। वो रुक रुक कर बोली। गुड, तो आज तुम सब के लिए शहबाज हो गए। शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त। मैंने आसमान की जानिब चेहरा उठाकर बड़ाई आवाज में कहा। हम वहाँ भी क्लास फेलो और रूममेट थे और अब तुम हमेशा के लिए मेरे अंदर रहोगे, लेकिन फिलहाल तुम मंजरे आम पर नहीं आ सकते मिस्टर शहबाज। मारिया बोली। बहुत सी उलझने होंगी, अंडरग्राउंड ही रहना होगा तुम्हें। जब वरियाम की सूरत और याद इस शहर के लोगों के जहन से साफ हो जाएगी तो फिर शायद कोई नहीं उलझेगा तुम्हें देखकर। हाँ, ये तो है, मैंने फिक्रमंद लहजे में कहा। ठीक है, वैसे भी हम जिस मकसद के लिए लड़ रहे हैं वो चेहरा छुपा कर ही पूरा हो सकता है। हम शायद बहुत दूर निकल आए हैं वरियाम। ओह सॉरी शहबाज। मारिया ने पहाड़ियों की जानिब देख कर कहा। आगे मिलिट्री की चौकी है। मैं तो पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता हूँ मारिया के साथ। मैंने रूमानी लहजे में कहा। हाँ, मारिया दूर तक साथ नहीं चलना चाहती तो जज्बाती अदाकारी अच्छी है। मारिया बोली, लेकिन फ्यूल दुनिया का चक्कर लगाने की आज इजाजत नहीं दे सकता, लिहाजा वापसी शर्त ठहरी। उसने खुली जगह से कार मोड़ी और फिर एक कागज देकर बोली। ये तुम्हारे दोस्तों ने कुछ नाम अल्लाह मियाँ को फॉर अप्रूवल भेजे हैं, जिसे आमतौर पर हिट लिस्ट का नाम दिया जाता है। जरा तुम भी ये नाम जहन नशीन कर लो। तुम्हें कहाँ से मिली? बाई डाक, मारिया ने बताया। डैडी को भिजवाई गई है। ओह नो, मैंने नाम पढ़ते पढ़ते चीखा। मैं इन सब को शूट कर दूंगा, इनको या उनको, लिस्ट बनाने वालों को। मैंने दाड़ कर कहा। नहीं मिस्टर शहबाज। मारिया नहीफ और ठहरे अंदाज में बोली। अल्लाह के सिपाही तुम जैसे जज्बाती तो नहीं होते। अल्लाह के नाम पर अगर किसी सिपाही को अपने बाप को हलाक करने का हुक्म हो तो बेटे का हाथ उसके लिए नहीं कांपना चाहिए कि हदफ उसका बाप है। नहीं कजन, तुमने यकीनन हलफ उठाया होगा। तुम्हें अपने अहद की पासदारी भी करना पड़ेगी। मैं इसलिए कह रही हूँ शहबाज कि तुम्हें भी उनमें से एक हदफ दिया जा सकता है। हाँ, मैं कमाल अदाकारी कर रहा था। लेकिन मारिया, तुम्हारी इत्तला के लिए बता दूं कजन। मारिया बोली। पहले 5 हदफ कदवाई तक मुकम्मल हो चुके हैं और छठा नाम मारिया हसन का है। नहीं, मैंने कागज के पुर्जे कर दिए। मारिया हसन को जिंदा रहना होगा। कार में मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी, सिवाय वॉक्स वैगन के इंजन की गूं के और कोई आवाज ना थी। मेरे चेहरे के अजलात तने हुए थे। ज़हन में आंधियां सी चल रही थी। मुझे इस नाजुक सी बात पर हुक्म चलाने वाली जिद्दी लड़की की जुर्रत और मजबूत आसाबी कुव्वत ने हैरत ज़दा कर दिया था। उसने कितने पुरसुकून अंदाज में अपनी मौत का जिक्र किया था। मौत का नाम सुनकर बड़े बड़े जिगर वाले भी हिल जाते हैं, जबकि उसे साबका तजर्बात की रोशनी में यकीन रहा होगा। हिट लिस्ट तैयार करने वाले बहर सूरत अपने शिकार तक रिसाई हासिल कर लेते हैं। लिस्ट पर दर्ज तकरीबन तमाम नामों के सामने निशान लग चुके थे। अब तोप के मुंह के सामने मारिया थी। मौत का हरकारा किसी भी लम्हे उसकी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक दे सकता था।
لیکن وہ پرسکون تھی۔ بے شک میرے مرنے کی عمر نہیں ہے۔ خاموشی کو توڑتے ہوئے وہ متوازن لہجے میں بولنے لگی، میں مرنا بھی نہیں چاہتی، بالخصوص اپنی سوچ کی تبدیلی اور تم سے ملاقات کے بعد زندگی مجھے بڑی عزیز ہو گئی ہے۔ میں نئی سوچ کے ساتھ زندہ رہ کر سابقہ روش کی تلافی کرنا چاہتی ہوں اور تمہارے ساتھ تمہارے لیے جینا چاہتی ہوں، مگر بلیک وارنٹ سائن ہو چکے ہیں۔ فیلکن گینگ کی ہٹ لسٹ پر بھی میرا اور ڈیڈی کا نام ہے۔ میں کس سے بچوں گی اور کس سے کیسے زندگی کی اپیل کروں گی؟ تمہارے لیے نئی خبر ہے کہ میرے بابا حوصلہ ہار بیٹھے ہیں، وہ کسی بھی وقت کشمیر چھوڑ دیں گے۔ پہلے ان کے ساتھ میں بھی جانے والی تھی، لیکن آج میں نے بابا سے معذرت کر لی ہے، اس لیے کہ جب میں نے مسلمان کے ذہن سے سوچا تو فیصلہ مزیکا خیز لگا۔ بلا موت سے کوئی زیرو فرار حاصل کر سکتا تھا۔ اگر وقت اور جگہ مقرر ہے تو پھر بھاگنے اور ڈرنے سے کیا فائدہ، بلکہ نقصان ہے۔ آدمی مرنے سے پہلے پل پل مرتا رہتا ہے۔ بے شک زندگی اور موت کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ میں پرجوش آواز میں بولنے لگا، وہ ہاتھ بے نیاز ہے، ہم اللہ سے اپیل کریں گے۔ میں نے کسی کتاب میں پڑھا تھا، صدقہ، خیرات اور دعائیں قسمت کے فیصلے بدل دیتی ہیں۔ دل لگا کر نماز پڑھا کرو اور خدا کے راستے میں مال دیا کرو، صدقہ ڈال بن جاتا ہے۔ میں خوف زدہ نہیں ہوں، ماریا بولی۔ ویسے ہیلا وسیلہ کرنے میں حرج تو نہیں ہے، ان کے اندر چلے جاؤ اور ان کو بتا دو ماریا بدل چکی ہے اور اب سرکاری مشینری میں رہ کر آزادی کے لیے کام کرے گی۔ میں اپنی تمام کارروائیاں بروئے کار لاؤں گا، لیکن انکل کو جلدی یہاں سے نکل جانا چاہیے، پیچھے چلے جاؤ۔ ماریا نے سامنے پولیس کے آدمی کو دیکھ کر کہا، تم مزدور ہو۔ میں سیٹوں کے درمیان سے پچھلی سیٹ پر چلا گیا اور ٹوپی کانوں تک نیچے کر لی۔ ایک سارجنٹ نے اسٹین گن کا اشارہ دیا تو ماریا نے اس کے ساتھ لگا کر کار روک لی۔ میں اکڑوں بیٹھا ہوا تھا۔ سارجنٹ نے جا کر دیکھنا چاہا، لیکن ماریا نے اسے ڈانٹ کر روک دیا۔ پہلے یہ دیکھ لو، اس نے کارڈ لہرایا۔ سارجنٹ نے کارڈ دیکھا اور منہ بنا کر پیچھے ہٹ گیا۔ آپ کے ساتھ کون ہے میڈم؟ اس نے کارڈ واپس کرتے ہوئے جھک کر پوچھا۔ گارڈن کے لیے مزدور ہے، ماریا نے جواب دے کر کار آگے بڑھائی تو آگے کھڑے کانسٹیبل اچھل کر ہٹے تھے۔ کسی نے خالص بکروال زبان میں گالی دی تھی، سنو وریام، ہمیں واقعی باغ کے لیے پارٹ ٹائم مالی کی ضرورت ہے۔ مالی کا کوارٹر بھی خالی ہے، محفوظ جگہ ہے، لیکن انکل کی تجربہ کار نگاہوں سے کون بچائے گا؟ ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، ماریا نے کہا۔ پھر ان دنوں ان پر گوریلوں کا خوف طاری ہے، وہ بیڈ روم میں دبکے رہتے ہیں۔ تمہاری سہولت کے لیے چھوٹا گیٹ کھول دوں گی، تم براہ راست آ جا سکتے ہو، لیکن میں رات وہاں نہیں رہوں گا۔ چلو دیکھ لیتا ہوں۔ اس نے کار گیراج کے سامنے روکی۔ ایک خاتون لان میں چہل قدمی کر رہی تھی، اس کے ساتھ سفید بلی بھی چل رہی تھی۔ ماریا نے دروازہ کھول کر مجھے راستہ دیا اور ہولے سے بولی، ماما نے اگر تمہیں بلایا تو زیادہ باتیں نہ کرنا، وہ ہر نئے شخص پر کڑی نظر رکھتی ہیں۔ ماریا، یہ کون ہے؟ اس کی ماما کی آواز خاصی کراری تھی۔ کیوں لائی ہو؟ انکل جیلانی کے ہاں سے مالی لائی ہوں ماما، ماریا نے بتایا۔ شام 2 گھنٹے کام کر دیا کرے گا، ان کا فل ٹائم ملازم ہے، ہم رہائش اور کھانا دے دیا کریں گے اسے۔ شاید مجھے انٹرویو کے لیے طلب کر لیا جاتا، لیکن ہارن سن کر خاتون کی توجہ ہٹ گئی۔ ماریا مجھے پیچھے آنے کا اشارہ کرتی ہوئی جب سرونٹ کوارٹر کے عقب میں پہنچی تو اسے اس کے ڈیڈی نے روک لیا۔ میں باڑ کی قد آدم جاڑیوں کی اوٹ میں چل رہا تھا، اس لیے شاید مجھے مسٹر حسن نے نہ دیکھا تھا۔ ماریا باڑ کی بے خار جاڑیوں کے درمیان سے لان میں داخل ہو گئی تھی۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو ماریا؟ مسٹر حسن کا لہجہ خاصا گرم تھا۔ ماریا کی ماما اس خاتون کی جانب چلی گئی تھی جو مسٹر حسن کے ساتھ آئی تھی، اس کے ڈیڈی اسے گھور رہے تھے۔ ماما سے پوچھ کر گھومنے گئی تھی ڈیڈی، ماریا نے جواب دیا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم تمہارا یوں گھومنا کس قدر خطرناک ہے؟ معلوم تو ہے ڈیڈی، وہ بولی، لیکن احتیاط بھی آنے والے حادثے کو نہیں روک سکتی۔ انکل مہتا اور کدوائی کیا گھومتے ہوئے ہلاک ہوئے ہیں؟ نہیں ڈیڈ، میں چوہیا بن کر بل میں نہیں رہ سکتی، موت بند کمروں میں بھی آ سکتی ہے۔ ہاں، بند کمروں میں۔ حسن صاحب ٹہلنے لگے۔ جانتی ہو آج کیا ہوا؟ کوئی خاص بات؟ ہاں، حسن صاحب بولے، مجھے آفس میں وائرلیس کر دیا گیا ہے، سارے ٹیلی فون سیٹ ڈیڈ ہو چکے ہیں۔ میں بیک ڈور سے چپڑاسی کا کوٹ اور ٹوپی پہن کر نکل آیا ہوں۔ آفس سے میں چھپتا چھپاتا جب نارائن کے گھر پہنچا تو پتا چلا کہ ان کا ٹیلی فون بھی ڈیڈ ہے۔ پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ کوئی فالٹ ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو، حسن صاحب بولے، وہ میرے تعاقب میں ہے۔ اور آج صبح جب میں نے پینڈنگ ڈاک فائل اٹھائی تو اس میں ایک کاغذ تھا، یہ پڑھو۔ ماریا نے کاغذ پڑھا اور ہونٹ چبانے لگی۔ آپ کو اگر جانا ہے ڈیڈ تو آج ہی کیوں نہیں چلے جاتے؟ نہیں ماریا، میں نے ان کو ٹریس کر لیا ہے، وہ عقابوں کا گروہ اپنے ایک ساتھی کی نماز جنازہ ادا کرنے قبرستان آئے گا۔ مجھے انفارمر نے ان کے نام اور حلیت تک بتائے ہیں۔ کل 10 بجے کا وقت مقرر ہے، مجھے صرف آج کی رات خود کو محفوظ رکھنا ہوگا۔
میں نے انتظام کر لیا ہے، تم اپنی ماما کے ساتھ اندھیرے میں اس عورت کے ساتھ یہاں سے نکل جاؤ گی۔ اور آپ؟ ماریا پریشانی سے بولی۔ نہیں ڈیڈ، میں آپ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتی، میں تنہا محفوظ رہوں گا ماریا بیٹے۔ حسن صاحب بولے۔ اس پیغام کے مطابق وہ کل سورج طلوع ہونے سے قبل حملہ کریں گے۔ میں جانتا ہوں وہ میری نگرانی کر رہے ہوں گے، اس لیے میں یہاں کھڑا ہوں اور ان کے سامنے اندر جاؤں گا۔ جب تم روانہ ہونے لگو گی تو میں بیڈ روم سے نکل کر سرونٹ کوارٹر میں بند ہو جاؤں گا۔ جیسا بھی حملہ ہوا ان کو ناکامی ہوگی اور پھر صبح اس گروہ کا صفایا کروا دوں گا۔ سورس آن انفارمیشن کون ہے ڈیڈ؟ میرا اپنا مقرر کردہ آدمی ہے۔ آپ ہی کیوں ڈیڈی سیکیورٹی فورسز کو انفارم کریں گے؟ ماریا بولنے لگی۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں وہ میری مدد کر رہی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اتنی اہم باتیں وہاں نہ ہونے دیتی، شاید اسی لیے وہ جان بوجھ کر گفتگو کو طول دے رہی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ باخبر ہو سکوں۔ انفارمر بھی تو ان کو یہ اطلاع دے سکتا ہے۔ نہیں ماریا، حسن صاحب نے جواب دیا، وہ سامنے نہیں آنا چاہتا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ میری اطلاع اور کامیاب آپریشن کا کریڈٹ مجھے ملے گا۔ تمہاری حماقت نے جو گراف نیچے کر دیا ہے اسے اوپر اٹھانا بھی ضروری ہے۔ گورنر نے مجھے صرف وارننگ دی ہے، صرف میری سابقہ خدمات کی وجہ سے تمہاری گردن محفوظ ہے۔ تم صبح 7 بجے واپس آؤ گی۔ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ کرنل کے پاس چلو۔ نو ڈیڈ، ماریا تن کر بولی، میں اس ڈرٹی پگ کے سامنے نہیں جاؤں گی۔ کیا آپ اسے نہیں جانتے؟ کیا اس نے بڑی محفل میں آپ کے سامنے فخر سے نہیں کہا تھا کہ ہر رات اس کے پاس ایک مسلمان لڑکی لائی جاتی ہے؟ کیا کسی رات وہ مجھے بھی کال نہیں کر سکتا؟ نہیں ماریا۔ حسن صاحب نگاہیں چرانے لگے۔ وہ عام کشمیری لڑکیاں، انہیں عام مت کہیں ڈیڈی۔ ماریا ہاتھ نچا کر بولی، کیا عام لڑکیوں کی عزت نفس نہیں ہوتی؟ میں نہیں جاؤں گی، مجھے نہیں چاہیے ان کا تحفظ اور اعتماد۔ ماریا بیٹی۔ حسن صاحب نے اس کے شانے پر تھپکی دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو وہ ایک دم دور ہٹ گئی۔ ہمیں یہاں رہنا ہے، ہم ان لوگوں سے بگاڑ کر نہیں رہ سکتے لیکن بے غیرت بن کر رہ سکتے ہیں۔ ماریا نے تڑخ کر جواب دیا، بے آبرو ہو کر ان کو خوش رکھ سکتے ہیں۔ سوری ڈیڈ، میں شاید آپ کے ساتھ نہ رہنے کا فیصلہ کر لوں۔ تم؟ ہاں ڈیڈ، میں اپنی عزت اور اپنی بقا کی جنگ تنہا لڑ سکتی ہوں۔ وہ پلٹی تو حسن صاحب 2 قدم چل کر رک گئے تھے۔ جب میں نے ماریا کو اپنی جانب آتے دیکھا تو جھک کر باڑ کے ساتھ ساتھ دوڑتا ہوا لان کے دوسرے کنارے تک چلا گیا۔ میں اسے یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ میں ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ وہ مجھے تلاش کرنے لگی تو میں نے مٹی کا ڈیلا اس کی طرف پھینکا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی میرے قریب آئی۔ میں نے دیکھا اس کا چہرہ انگاری کی مانی دہک رہا تھا۔ سوری وریام، میں تمہیں یہاں تک لائی اور خود جا رہی ہوں۔ کہاں جا رہی ہو؟ ڈیڈ کے ساتھ جو عورت آئی ہے اس کے گھر۔ اس نے ایڑیاں اٹھا کر لان کی جانب دیکھا۔ تم چھوٹے گیٹ سے نکل جاؤ، کل 4 بجے اسی پی سی او کے سامنے میرا انتظار کرنا۔ تم کچھ پریشان ہو کزن؟ میں نے اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر کہا، مجھے بتاؤ کیا بات ہے؟ کوئی خاص نہیں، وہ ٹال گئی، بس تم چلے جاؤ۔ دیکھو اگر کوئی بات ہوئی تو مجھے شکوہ ہوگا، کل بتاؤں گی، ویسے میرے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ یقین کر لوں؟ میں نے پیار سے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا۔ ہاں پیارے، یقین کر لو، میں انشاءاللہ کل تم سے ملوں گی اور میں انشاءاللہ تمہیں منتظر ملوں گا، مجھے یقین ہے۔ وہ مسکرانے لگی۔ آؤ تمہیں گیٹ تک لے چلوں۔ اس وقت شہر کی مساجد سے مغرب کی اذان دی جا رہی تھی۔ بادلوں اور قدآور درختوں کی وجہ سے تاریکی کچھ وقت سے پہلے گہری ہوتی جا رہی تھی۔ ماریا نے گیٹ دکھایا جو مکفل تھا لیکن کچھ زیادہ اونچا نہ تھا۔ میں نے پلٹ کر خدا حافظ کے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور دوسرے لمحے فضا میں بلند ہو کر باہر چلا گیا۔ کوٹھی کے اطراف میں خود رو جاڑیوں کا جنگل تا حد نگاہ پھیلا ہوا تھا۔ میں تھوڑی دور فٹ پاتھ پر چلتا رہا تھا، پلٹ کر دیکھا اور جنگل میں داخل ہو کر 15-20 قدم اندر جا کر جاڑیوں کے درمیان قدرے صاف جگہ ڈیرا جما لیا تھا۔ فوری فیصلہ نہ تھا۔ جب حسن صاحب اپنی زندگی، اقتدار اور حکومت وقت کی خوشنودی کی خاطر حریت پسندوں کے قتل عام کی باتیں کر رہا تھا، میں نے اسی وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسے بے غیرت اور غدار قوم و ملک کو صبح کی روشنی دیکھنے کی مہلت نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسے منصوبے پر میرا ابا جان بھی عمل کرنے جا رہے ہوتے تو میں ان کے قدم روکنے کا بھی ایسا ہی فیصلہ کرتا۔ اسے روکنا ضروری تھا، ورنہ آنے والی صبح آزادی کے نہ جانے کتنے متوالے شہید کر دیتی۔ اس شام سے پہلے جب ماریا میرے ساتھ تھی، ہٹ لسٹ کے بارے میں جب باتیں کر رہی تھی، تو میں نے سوچا تھا کہ خدا جب چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے، ارادے بدل جاتے ہیں، دلوں کی تاریکیاں روشن ہو جاتی ہیں۔ ماریا کی مثال میرے سامنے ہے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ محضر اور با اختیار لوگوں سے میں ماریا اور اس کے باپ کی سفارش کروں گا اور ان کے نام لسٹ سے خارج کرنے کی اپیل کروں گا۔
لیکن مجھے مسٹر حسن کی باتیں سن کر اپنے فیصلے پر ندامت محسوس ہونے لگی۔ بے شک خدا جن کے دلوں پر مہر سب فرماتا ہے ان کو ہدایت کی روشنی حاصل ہوتی ہے۔ وہ خوش بخت ماریا تھی جس کا دل ہدایت کی راہ پا کر روشن ہو گیا تھا، اور بدبخت تھا اس کا باپ جو اقتدار کی خاطر اپنے دین، آزادی اور مسلمانوں کا دشمن تھا۔ ایسے دشمن کو معاف کرنا میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کے مترادف تھا، اور میں جسے اللہ نے اپنے خاص کرم سے نواز دیا تھا، اس کرم کرنے والے کی ناراضگی کیسے برداشت کرتا؟ سو میں نے دشمن ملت کو سزا دینے کا ارادہ کر لیا تھا۔ مجھے اس ویرانے اور اندھیرے میں یہ بھی احساس تھا کہ میرے لیے مہرزر کتنی پریشان ہوگی، لیکن میں کرفیو اور جگہ جگہ شکاریوں کے پہرے کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں مہرزر کو پریشانی سے بچانے وہاں سے جاتا تو واپسی شاید ناممکن نہیں لیکن خطرناک اور مشکل ضرور ہوتی۔ اس لیے میں مسٹر حسن کی پناہ گاہ کے قریب چھپ گیا تھا۔ روشن ہندسوں والے ڈائل نے جب 8:45 کا وقت دکھایا تو ادھر موٹر کا انجن دھڑکا تھا، اور پھر مین گیٹ والے رخ کے درختوں پر روشنی لہراتی دکھائی دی تھی۔ ماریا اور اس کی ماں کو حسب پروگرام باہر روانہ کر دیا گیا تھا۔ اب مسٹر حسن کو سرونٹ کوارٹر میں آنا تھا۔ تاریکی میں ڈوبی ہوئی ذیلی سڑک پار کر کے میں بآسانی اور بے آواز کمپاؤنڈ وال سے اندر داخل ہوا تھا۔ پوری کوٹھی پر اندھیرے کا راج مسلط تھا۔ غالباً مسٹر حسن خود کو اندھیرے کی چادر میں چھپا کر جگہ بدلنا چاہتے تھے۔ اللہ کے راستے میں چلنے والے مسافر کے ساتھ یقیناً اسی کی تائید ہوتی ہے، ورنہ میرے لیے اتنی آسانیاں نہ ہوتی۔ میں دبے پاؤں باڑ کے ساتھ ساتھ جو ہی سرونٹ کوارٹر کے کونے پر پہنچا مجھے ٹھٹک جانا پڑا تھا۔ اندھیرے میں رہنے کی وجہ سے آنکھیں فال تھیں۔ میں نے مسٹر حسن کے سائے کو کوٹھی کے عقبی برآمدے سے اترتے دیکھا تھا۔